बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारे सामने दो फैसले हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मैरिटल रेप से मुताल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसमें बात हो रही है। सोशल मीडिया पर इस पर बड़ा शोर है, बड़ी बात की जा रही है। ये लाहौर हाई कोर्ट के तारिक सलीम शेख साहब, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, उनका लिखा हुआ फैसला है। अब इस फैसले में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब क्या लिखते हैं, ये मैं चीजें आपके सामने रख देता हूं। जो फैसले में हमारे सामने सोशल मीडिया पर चीजें जेरे बहस हैं, उसमें जस्टिस साहब लिखते हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने FIR नंबर 1350/2024 मौरिखा 25/11/2024 दर्ज करवाई, जो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 6 के खिलाफ सिटी स्टेशन लियाकतपुर जिला रहीम यार खान में सेक्शन 376 PPC के तहत दर्ज की गई। उसका इल्जाम था, जिसने FIR दर्ज करवाई है, उसका इल्जाम था कि पिटिशनर ने लुभाया और चंद महीने साथ रहा, और जब उसने रिश्ता रस्मी करने पर इसरार किया तो 22/4/2024 को उससे शादी कर ली। एक खातून ने यह बताया कि इस बंदे ने मुझे लुभाया, मुझे राजी किया, और उसके बाद इनके दरमियान ताल्लुक कायम हुआ। खातून ने इसरार किया, शादी कर ली गई, और जब शादी हो गई तो फिर उसे पता चला कि पिटिशनर पहले से शादीशुदा है और उसका खानदान है। उसने धोखाधड़ी का एहतजाज किया तो पिटिशनर ने 14/10/2024 को तलाक दे दी। अक्टूबर की 14 तारीख साल 2024 तलाक दे दी। रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने इल्जाम लगाया कि 17/10/2024 3 दिन बाद रात 10 बजे जब वो अपने घर में मौजूद थी तो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 6 हथियारों से मुसल्ला होकर आए। पिटिशनर ने रिस्पोंडेंट नंबर 6 की पहरेदारी में उसे बंदूक की नोक पर हवस का निशाना बनाया। उसके बाद वो चले गए। रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने कहा, चूंकि पिटिशनर ने उसे 3 दिन पहले यानी 14/10/2024 को तलाक दे दी थी, उसका उस पर कोई हक नहीं था और उसका अमल गैर कानूनी था जिसकी सजा दी जाए। अब जज साहब ने जो चीजें लिखी है वो कहते हैं कि क्या पिटिशनर की तरफ से 14/10/2024 को तलाक का ऐलान, वाकई की तारीख जब यह जुर्म हुआ 17/10/2024 तक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस यानी MFLO की दफा 7 के तहत गैर कानूनी असर रखता था। जज साहब ने सवाल उठाया, वो कहते हैं कि अगर निकाह का बंधन कानूनी तौर पर मुनक़ते नहीं हुआ था, इद्दत की मुद्दत थी, इद्दत की मुद्दत में रुजू किया जा सकता है, तो यह मजीद सवाल पैदा होता है कि आया FIR में बयान करदा इल्जामात की रोशनी में पिटिशनर को सेक्शन 376 PPC के तहत सजा दी जा सकती है। मौजूदा केस में पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 5 के दरमियान निकाह का बंधन वाकई के वक्त कानूनी तौर पर मौजूद था, इद्दत की मुद्दत थी, निकाह पूरी तरह से खत्म नहीं, यानी तलाक नहीं हुई पूरी तरह से इफेक्टिव। पिटिशनर का रवैया दीनी या समाजी उसूलों के तहत गैर अखलाकी या नामुनासिब समझा जा सकता है, मगर सेक्शन 376 PPC के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि FIR में बयान करदा हकाइक के मुताबिक जुर्म के बुनियादी अनासिर मौजूद नहीं। इस बुनियाद पर अदालत ने पिटीशन को मंजूर करते हुए FIR को मनसूख कर दिया। खातून ने FIR करवाई कि इसने, जो अब मेरा शौहर नहीं है, मुझे तलाक दे दी, मेरे साथ रेप किया है, तो इसे सजा दी जाए। जज साहब ये कहते हैं कि चूंकि इद्दत की मुद्दत बाकी है, रुजू किया जा सकता है, तलाक मुकम्मल तौर पर वकू पजीर नहीं हुई, तो इसलिए ये रेप का केस नहीं है। जज साहब ने ये फैसला दिया है। अब इसकी मैंने एक दो दोस्त हैं जो माहिरे उलूम दीनी हैं, उनसे राब्ता किया, उसके बाद कुछ रिसर्च की, कुछ चीजें पढ़ी, और मैं जो इसके शरई पहलू हैं, कानूनी पहलू हैं, उन सबको एक तरफ छोड़ दूं
ان سب کو ایک طرف چھوڑ دوں. یعنی شرع میں سیدھی بات ہے کہ کانسنٹ ہے. اگر کانسنٹ ہے تو آپ جسمانی تعلق قائم کریں گے. یعنی بیوی کے ساتھ بھی بیوی منع کر رہی ہے تو زبردستی نہیں کریں گے, یہ بھی شرع میں موجود ہے. تو یہ ایک اس کی بیوی ہے یا نہیں, جج صاحب نے اس حوالے سے اس معاملے کو دیکھا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جج صاحب یہ جو لکھ رہے ہیں اپنے فیصلے میں خود بھی کہ یہاں بندہ آیا ایک اور ساتھی کے ساتھ ویپن لے کر اور کھڑے ہو کر یہ سارا عمل انجام دیا, اس کو جج صاحب کس اینگل سے ریپ نہیں سمجھتے؟ میں حیران ہوں. یعنی اس نے آگے پوری طرح سے زور زبردستی کی ہے, اسے کس اینگل سے؟ اور اگر شرع کے طور پر بھی دیکھنا ہے آپ کو تو یہ اگر ابھی ان دونوں کے درمیان طلاق نہیں ہوئی ہے, جج صاحب ایسے دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو عمل اس نے انجام دیا ہے یہ کیا میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلق تھا یا یہ زبردستی تھی؟ میں حیران ہوں کہ جس طرح سے یہ انجام دیا گیا, اس کے گھر میں آ کر گھس کر اسلحے کے زور پر یہ سب کچھ کر کے کیا گیا. جج صاحب کہتے معاف کیجیے گا کہ اسے ریپ قرار نہیں دیا جا سکتا. میں اس پر حیران ہوں. دوسرا, سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمارے سامنے ایک کیس آیا. اس کیس میں کیا ہوا کہ ایک شخص کو سزا ہو گئی جو سزا تھی 12 برس کی. اس نے ایک خاتون کے ساتھ ریپ کیا, اس ریپ کے نتیجے میں ایک اولاد بھی ہو گئی, اور پھر اس شخص کو سزا ہو گئی 12 برس کی. ماتحت عدالت سے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا, معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو ریپ ہوا اس کے 7 مہینے کے بعد ایف آئی آر ہوئی, تو یہ کنسنچول تھا یا نہیں تھا؟ اتنے عرصے کے بعد ایف آئی آر کیوں ہوئی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور اس میں یہ ریپ تھا, تشدد تھا, کیسے تھا, یہ ثابت نہیں ہوتا. یہ تمام سوالات اٹھاتے ہوئے سزا کم کر کے کر دی گئی ہے 5 برس. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کا معاشرہ ہے, جس طرح کی فیملیز ہیں, جس طرح کے لوگ ہیں, کیا کوئی فوری طور پر یہ ہمت کرتا ہے؟ اگر کسی نے یہ ہمت کی ہے تو عدالت اس سے انکریج کرے. یہاں عدالت کہہ رہی ہے کہ فوری طور پہ کیوں نہیں کیا, میڈیکل کیوں نہیں ہوا, اتنی دیر میں کیوں ہوا؟ مطلب کیا اتنی دیر میں ہو جانے سے اگر آپ 5 سال دے رہے ہیں سزا تو پھر آپ جرم تو مان رہے ہیں, تو کیا اتنی دیر میں ہو جانے سے وہ جرم ختم ہو گیا, جرم کی نوعیت کم ہو گئی؟ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں سیاسی معاملات بھی نا, جو ملک کا بھی حال ہے, ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ڈکٹیٹر جو کچھ کرتے رہے, وہ تو جو ظالم کا کام ہے ظالم نے کر دیا, 4 بار مارشل لاء لگ گیا, لیکن یہ جو عدالتوں نے اس پر ٹھپا لگا کے اس کو درست قرار دیا کہ آ جاؤ بیٹھو آ کے 90 دن میں انتخابات کراؤ گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی ٹھیک ہے, یہ جو چلنے دیا عدالتوں نے, یہ جو جج صاحبان نے ڈکٹیٹروں سے حلف لے کر اور ان کے کہے پر عمل درآمد کرتے ہوئے عدالتیں چلائیں, ہماری عدالت مجرم عدالت ہے. اور جو ہمارے ہاں عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پر سائلین کے ساتھ ہوتا ہے, انصاف کے طلبگاروں کے ساتھ ہوتا ہے, ملک میں عوام کے ساتھ ہوتا ہے, مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے, پولیس گھسیٹ کے لاتی ہے, جو ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں, ان کے باہر بخشی خانوں میں, جو ان کی راہداریوں میں ہوتا ہے, جس طرح سے ایک عام آدمی کو نوچا جاتا ہے اس سسٹم کے ذریعے, ہماری عدالتیں مجرم عدالتیں ہیں. یہ انصاف نہیں دیتی, یہ جرم کی آماج گاہ ہیں, اور اسی لیے سب کچھ ہوتا ہے. I'm really sorry that I'm using these words, but I've been through a lot. میں تو عدالت جاتا ہوں نا, تو I've been through a lot, اور یہ میں نے بہت دیکھی چیزیں ایسی ہوتی ہوئی. یعنی میں آپ کو بتاؤں, کراچی میں اپنے چھوٹے بھائی اطہر کے کیس میں جب میں عدالت جاتا ہوں نا, تو وہاں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, اور یہ میں حلفیہ بتا رہا ہوں آپ کو, درست واقعہ. ہوا کیا کہ وہاں اس سے میں نے پوچھا آپ کس سلسلے میں, یعنی ہمارا بھی کیس کچھ دیر تھی, انتظار تھا, بیٹھا ہوا تھا میں. تو اس نے کہا کہ, میں نے کہا آپ نے کس پہ کیس کیا ہے؟ کہا نہیں مجھ پہ کیس ہے. میں نے کہا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آپ پہ لگ تو نہیں رہا آپ دہشت گرد, آپ پہ کیا کیس ہے؟ کہنے لگا مجھ پہ کیس یہ ہے کہ میں نے اپنے والد کے باس کو دھمکایا ہے, سامنے کھڑے ہو کر گالیاں دی ہیں, سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں, یہ مجھ پہ کیس ہے. میں نے کہا تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا اس شخص کے پاس اس وقت بھی اس کے ڈاکیومنٹس وغیرہ موجود تھے, پاسپورٹ, ٹکٹ وغیرہ کی تفصیل وغیرہ.
کہنے لگا میں جس وقت کی ایف آئی آر ہے کہ یہ ہوا میں ملک میں ہی نہیں تھا، اور اسے وہ چیزیں دکھائیں تو میں نے کہا یہ تو بڑا آسان کیس ہے، آپ جائیں ثابت کر دیں، عدالت میں ثابت کر دیں۔ کہنے لگا تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اور میں ذلیل ہو رہا ہوں، کیونکہ اس کا جو وکیل ہے وہ ہر بار کسی بہانے سے نئی تاریخ لے لیتا ہے، یا عدالت کسی عذر کی وجہ سے جو عدالتی ہوتا ہے نئی تاریخ دے دیتی ہے، اور میں 2 سال سے ذلیل ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا دبئی کی نوکری وغیرہ کیا کرتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ کہنا چھوٹ چکی، میں یہاں اپنے والد کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں ان کا ساتھ دوں گا جو ان کا ایکس باس ان کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن دبئی کی نوکری میری چھوٹ چکی۔ یہ ہماری عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ایک مثال ہے۔ وہ عمران خان آپ کے سامنے، اتنا بڑا نام، اتنا طاقتور آدمی، اور اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، مہینوں سے اس کے کیس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور یہاں بیسمنٹ میں موجود لوگوں کو، ایئرپورٹ پر آ کر لوگوں کو انگوٹھا لگائیں جناب آپ کہاں تھے، آپ آ گئے، اور اس کے بعد چھٹی والے دن لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ ہمارے ہاں قاضی صحافیوں کو عدالت میں بلا کے درخواست لے کے وہیں پر ان کا کیس لے لیتے ہیں، یہ ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے۔ تو مجرمانہ کردار ہے ہماری عدالتوں کا، جس کو ہم نے بار بار دیکھا ہے۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے، ڈاکٹر عاصم پاکستان پیپلز پارٹی والے، وزیر پیٹرولیم جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس میں زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ قرار دیے جاتے ہیں، ان پر تھا 462.5 ارب روپے کا کرپشن کا کیس۔ یہ کیس جو ہے یہ نیب کا تھا، تو یہ کیس اب ہو گیا ہے ختم، اور الزامات کیا تھے ڈاکٹر عاصم صاحب کے خلاف کہ گیس کی جعلی قلت، فرٹیلائزر اسکینڈل، بطور وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم نے گیس کی فراہمی غلط طریقے سے محدود کی، جس سے یوریا اور فرٹیلائزر کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں۔ اس سے حکومت کو 450 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ سرکاری زمین اور پلانٹس کا غلط استعمال کیا گیا، ریاستی زمین اور پلانٹس کو غیر قانونی طور پر حاصل کیا تاکہ اپنے ادارے ضیاء الدین ہاسپٹل / ٹرسٹ کی توسیع کی جا سکے، جس سے اربوں روپے کے نقصانات ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں قوانین وغیرہ بدلے پی ڈی ایم 1 میں، اس کے بعد نیب سے معاملہ چلا گیا اینٹی کرپشن میں، اور اینٹی کرپشن میں C کلاس کر دیا گیا، بتایا گیا کہ ان کے خلاف تو ثبوت ہیں ہی نہیں، اور ڈاکٹر عاصم صاحب کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ کیس ختم ڈاکٹر عاصم صاحب کا، اتنی آسانی سے ہمارے ہاں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد بہت اہم معاملہ، شہباز شریف صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں، بڑی دلچسپ ہے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان معاشی طور پر بحران سے نکل چکا ہے، حکومت سنبھالی تو پاکستان کی معاشی صورتحال نازک تھی، ملک عملی طور پر مالی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑا تھا، مہنگائی بے قابو تھی، پالیسی ریٹ معیشت کو مفلوج کر چکا تھا، مہنگائی اس سے زیادہ ہے۔ اگر یہ آ جائے نا اس چیز پر کہ نہیں جناب مہنگائی آج 5%، 6% ہے، تو بات یہ ہے کہ چینی عمران خان کے دنوں میں جو 80 سے 100 روپے کے درمیان تھی، آج 210، 220 روپے کلو ہے۔ پیٹرول عمران خان کے دنوں میں 150 تھا، آج کہاں پہنچ چکا ہے؟ بجلی کا یونٹ کہاں تھا، آج کہاں پہنچ چکا ہے؟ آٹے کا، دال کا، چاول کا، تیل کا، ہر چیز کا ریٹ کہاں پہنچ چکا ہے؟ تو مہنگائی بڑھ چکی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں پالیسی ریٹ معیشت کو مفلوج کر چکا تھا، اسے اوپر آپ لے کر گئے تھے، پھر اس کے بعد آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لے کر نیچے آئے۔ کہتے ہیں کاروباری سرگرمیاں جمود کا شکار تھیں۔ جو ایپٹما والے نا گوہر اعجاز صاحب، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے پیارے ہیں، وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں ہمارے یونٹ بند ہو رہے ہیں، ساغدار کے آگے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، وہ کہہ رہے دھڑا دھڑ فیکٹریاں ہماری بند ہو رہی ہیں، مالکان باہر جا رہے، دبئی میں، صرف دبئی میں، یعنی میں ابوظہبی کی، ام القوین کی، عجمان کی، فجیرہ کی، العین کی بات نہیں کر رہا، میں صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں۔ 30,000+ پاکستانی ادارے وہاں رجسٹر ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط منظور کر دی ہے۔ معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے، 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ 107 ارب ڈالر ہوگی۔ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ 1 ارب ڈالر کی بھی نہیں آئی ہے۔ انڈیا میں امیزون پیسے لگا رہا ہے، ایپل لگا رہا ہے، انڈیا میں گوگل پیسے لگا رہا ہے، انڈیا میں سعودی عرب پیسے لگا رہا ہے، ہر بڑی کمپنی پیسے لگا رہی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہم چھا چکے ہمارے ہاں یہ حال ہے۔ شہباز شریف کی حکومت قرضے لینے میں پچھلی تمام حکومتوں کا ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب مزید کیا کہتے ہیں؟ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ اثاثہ آپ کا وہ جو ہوتا ہے نا
برین ڈرین دھڑا دھڑ باہر جا رہا ہے، دھڑا دھڑ باہر جا رہا ہے. اچھا اس کو بھی کہہ دیا پہلے نہیں یہ برین گین ہے. اچھا برین گین ہے. ان کے ساتھ اب ایئرپورٹ پہ کیا سلوک ہو رہا ہے. جس قدر ذلیل کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، شرمناک ہے یہ تمام صورتحال. لیکن ہمارے ہاں یہ سب کچھ اطمینان سے جاری ہے، اور اس کے بعد یہ حکومت، اس حکومت کے دوست، تمام لوگ مل کر ہمیں یہ بتاتے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، ستہ خیراں، بسم اللہ، بہترین، اس سے اچھے دن ہو نہیں سکتے تھے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.